रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज 25 अप्रैल है, 23 रमजान मुबारक है और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुमीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वापिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें जो है वो मुस्तकिल जो है वो परवरदिगार के हुजूर में, परवरदिगार के महज़र में किस तरह से मुस्तकिल दायम जिक्र रहा जाए, इसके ऊपर जो है वो नकाशात की तरफ से सिलसिला जारी और हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क़िबला की ज़ात से इस्तेफ़ादा किया जाए, उनकी मौजूदगी से इस्तेफ़ादा किया जाए और अपने कलील से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके अज़ामी आलिया तक मुंतकिल करने में हम कामयाब हो इंशाअल्लाह। तो आज भी अपने मौजू को, जो कि हमारा मौजू हुजूर क़ल्ब ही रहेगा, उसके ऊपर जहाँ से हम सिलसिले को कल रोका था उसको वहीं से गुफ्तगू को जारी करेंगे और मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, जहाँ से गुफ्तगू हमने कल रोका था, थोड़ी सी कमी थी गुफ्तगू के साथ, अपनी कल की रुकी हुई गुफ्तगू से मरबूत करेंगे प्रोग्राम को। और हुजूर क़ल्ब क़िबला, इससे हमारी सवाल कल का ये था कि अचानक वापसी हो जाती है बाज़ लोगों की, ऐसा क्यों होता है? इसकी वजूहात क्या है कि वो बात से हमने गुफ्तगू की तो कहते हैं कि बहुत ही दायम ज़िक्र भी थे, बाज़ पूरे पूरे दिन ये इबादत कर रहे थे और बाकायदा और अचानक निकल गए, वापसी हो गई और फिर लौटने का उनको जो है हलावत ईमानी नसीब नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहात? जी, इसकी वजूहात वही हैं जो परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया है कि सूरह आराफ में है कि वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ्सिक तज़र्रुअन, अपने खुदा का जिक्र करो अपने नफ्स के अंदर, ठीक है ना। और नफ्स का मतलब क्या है कि इंसान दरूनी कैफियत है ना, जिसे हम जिक्र अनफुसी बोलते हैं। और उसकी कैफियत भी खुदा ने बयान की है कि तज़र्रुअ के साथ, गिरिए के साथ, खौफ के साथ और आहिस्ता और आराम से सुबह और शाम अल्लाह को याद करो और गाफिलों में से न बनो। तो यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि जिक्र खुदा एक आम जिक्र है, एक ख़ास जिक्र है ना। एक मरतबा जिक्र ज़बानी होता है, जिक्र नफ्सी होता है। लेकिन एक मरतबा हम वसीयत अमीरुल मोमिनीन में पढ़ते हैं कि वसीयत ये करते हैं कि हर हाल में अल्लाह की याद में रहो और सिर्फ ये ना कहो कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जिक्र सिर्फ ज़बान से जिक्र करना अल्लाह का जिक्र नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं हम किस तरह दाइम जिक्र रहें, हम क्या करें कि हमेशा जो है जिक्र परवरदिगार आलम में रहें। तो वो फरमाते हैं कि ज़र्फ़ वजूद बशर, कि आपका जो ज़र्फ़ है वो इताअत इलाही में अगर गुजरेगा, मतलब मेरे 24 घंटे अगर अहकाम इलाही की इताअत में बसर होते हैं तो गोया में दाइम ज़िक्र हूँ। मैं मिसाल देता हूँ कि कुरान कहते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, परवरदिगार आलम का जिक्र करती हैं। तो कोई सवाल कर सकता है कि मौलाना ये पत्थर तो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, हमने तो नहीं सुना। ये दरख्त तो अल्लाह का जिक्र तो नहीं करता, हमने तो नहीं सुना। ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये जितनी चीज़ें हैं ये तो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, हमने तो नहीं सुना। फिर ये अल्लाह किस तरह कह रहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो उलमा फरमाते हैं हमारे कान आजिज़ हैं कि इन तमाम तर मखलूक के जिक्र को सुन सकें। जैसे हम जिक्र लिसानी कहते हैं, यानी ऐसा जिक्र जिसमें सोत हो, ऐसा जिक्र जिसमें आवाज़ हो। लेकिन कुछ फरमाते हैं इनका जिक्र हाली है। मतलब क्या कि ये जितनी मखलूक़ात हैं, अगर एक छोटा सा पौधा अगर वो ग्रो कर रहा है, ज़मीन से निकल के बड़ा हो रहा है, तो इसका हाल बता रहा है कि मैं तस्बीह परवरदिगार आलम कर रहा हूँ। यानी मेरे वजूद ग्रो करना, बड़ा होना, ये याद परवरदिगार आलम है। ये जिक्र हाली करते हैं, अपने वजूद के होने से बताते हैं कि मेरा कोई खालिक है। अपने हुस्न से बताते हैं कि मुझे कोई हुस्न देने वाला है। अपनी ताकत को दिखा के बताते हैं कि मुझे कोई ताकत देने वाला है। ये बारिशें बरस के बताती हैं कि कोई मुझे बरसाने वाला है। तो इनका जिक्र हाली है। लेकिन अल्लाह ने एक कदम इंसान को और आगे रखा है। वो इंसान जिक्र लिसानी भी कर सकता है जो पत्थर नहीं कर पाता। अल्लाह ने आपको ज़बान दी है, तो सिर्फ ज़बान से जिक्र करना, सिर्फ ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना कि एक लतीफ़ा भी है और हकीकत भी है
کہ کہتے ہیں ایک شخص بوڑھا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ساتھ میں گاڑی میں کوئی خاتون آتی تھی تو اسے دیکھ کے کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر کوئی اور دوسری خاتون آئی، پھر اس کو دیکھ کے کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ لندن کی روڈز پہ چلیں اور کسی بد حجاب یا عریاں خاتون کو دیکھیں اور آپ فوراً بولیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر نیکسٹ کو دیکھ کے بولیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا جو ذکر کی حقیقت کو سمجھتا تھا، تو کہتے ہیں جب چوتھی خاتون چڑھی اور اس نے استغفر اللہ بولنا بھول گیا تو اس نے کہا مولانا چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی آپ کے سامنے نا. تو کبھی کبھی ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گالی بھی دیتے ہیں بولتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ذکر لسانی آپ کو حضور پیدا نہیں کرتا. جب آپ ظرف وجود ذکر میں، یعنی آپ کا زندگی کا جو ظرف ہے نا، ایک ظرف ہوتا ہے ایک مظروف ہوتا ہے، تو جو زندگی کا ہے جب تک اس کو ہم ذات پروردگار عالم میں نہیں گزارتے تب تک ہم حضور پروردگار نہیں آ سکتے. صحیح. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام. علیکم السلام. بہت اچھا ماشاء اللہ پروگرام. مولانا صاحب کی مجالس بھی بہت اچھی. اللہ صحت سلامتی دے. آج کے دن کی مبارکباد. بہت شکریہ. مجھے یہ سوال کرنا ہے مولانا صاحب سے کہ میں نے اعمال کیے تھے لیکن وہ سورہ اخلاص اور سورہ توبہ نہیں پڑھ سکی میں. اچھا، تو اب کسی دن پڑھ سکتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سوال رکھتا ہوں مولانا کی خدمت. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامتی دے. دعا کریے گا، ہم بھی دعا کریں گے. مبارک مہینے دن کی. اللہ حافظ. شکریہ. جزاک اللہ. محتاج دعا. جی قبلہ سورہ توبہ اور کچھ اعمال رہ گئے ہیں تو کیا شب قدر کے بعد اس نیت سے انجام دیے جا سکتے ہیں کہ وہ شب قدر کے اعمال کے ساتھ پروردگار اس کو مغرق فرما دے؟ یعنی اس میں شامل تو نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ لفظ ہے شب قدر، مطلب قدر کی رات، جو اس رات میں آپ کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو ظاہر اس صورت کے پڑھنے کا ثواب تو اپنی جگہ ہے. باقی جو آپ نے اعمال کرنے تھے وہ سارے مستحبات میں سے ہیں. اب یہ آپ نہیں بول سکتے کہ جس طرح نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو آپ نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ آپ کی شب قدر ہو گئی ہے. باقی ایکسٹرا آرڈنری اعمال ہوتے ہیں، کوئی زیادہ صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ مستحبات میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اتنا عیب نہیں ہے. اور اگلے دن بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس دن کا پھر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک، قبل اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھیں. جس طرح میں کر رہا تھا کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صرف یاد خدا نہیں ہے. مولا سے پوچھا مولا پھر یاد خدا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یاد خدا یہ کہ جب تم حرام کا سامنا کرو، جب تم گناہ کا سامنا کرو تو اللہ کے خوف سے تم ڈرو اور اسے ترک کر دو. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کئی بار سنتے ہیں کہ وقت نماز میں ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، کسی گناہ کو سن کے حالت متغیر ہو جاتی تھی. کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کا وجود خوف الہی سے بھرا ہوا تھا. جس طرح پولیس کا خوف ہوتا ہے نا، آپ دور سے دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے تو آپ ڈر جاتے ہیں، یا جس طرح کوئی والد سے ڈرتا ہے یا اس کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، یا مختلف ڈر اور خوف آپ کے وجود میں ہوتے ہیں. تو آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ کتنے میل اس سے دور بھاگتے ہیں. اب خواتین چوہوں سے ڈرتی ہیں تو کتنا دور بھاگ جاتی ہیں. مرد حضرات کوئی کتے سے ڈرتا ہے، کوئی کسی وحشی سے ڈرتا ہے، کسی بھی انسان کو کوئی سانپ سے ڈرتا ہے. تو جو خوف ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دور سے دیکھ کے کتنے فیٹ ہم دور بھاگ جاتے ہیں. تو کیا یہ خوف ہمارے وجود میں گناہ کا ہے یا گناہ مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے؟ تو یہ جو حالت خدا ذاکرین کی بتاتا ہے، جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پڑھی، تو خدا اس میں یہی کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، گریے کے ساتھ وخیف اور خوف کے ساتھ. یعنی جب تک خوف آپ کے وجود میں نہیں آتا، اور جب یہ خوف آپ کے وجود میں آ جائے گا اور اس خوف میں آپ جب گناہ سے دور ہو جائیں گے تو آپ یہ ذکر عملی میں شمار ہو جاتے ہیں. اب جب ذکر عملی میں آپ شمار ہو جاتے ہیں، اب اس کے نتیجے میں خدا آپ کو کیا عطا کرتا ہے؟ آپ کو ایک سکون عطا کر دیتا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہاں تک فرمایا جب رسول خدا معراج پر گئے تو وہاں پر بھی فرمایا کہ جو معراج پر جو لوگ نعمتیں حاصل کریں گے جنتی، تو فرمایا وہاں پہ نعمت یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں حور ہے، غلمان ہے، تو اصل ان کی جو نعمت ہے وہ ذکر پروردگار عالم ہے.
کہ عاشق جب اپنے معشوق کا ذکر سنتا ہے تو وہ اس میں بڑا لذت پاتا ہے، اس کو دیکھنے میں لذت پاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل بہشت جو ہیں وہ بہشت اور عذاب، ان کے لیے عذاب یہی ہے، اہل بہشت کا اگر کوئی عذاب ہے نا تو وہ یہی ہے کہ اللہ سے دور ہو جائیں، ذکر خدا سے دور ہو جائیں۔ ان کا عذاب یہ نہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، ان کا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ کسی سے شدت سے محبت کرتے ہو نا، ماں جب اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ایک دن بھی اس کا بیٹا اس سے چھینا جائے تو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس کو بیٹا ملتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اہل بہشت کی جو نعمت اور لذت ہے وہ یاد خدا ہے اور اللہ سے بات کرنا ہے۔ اس میں کئی مصادیق ہیں، میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا سورہ اعراف کی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک خرج منہ لتنذر وذکرا للمؤمنین، تو خدا نے قرآن کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ہم نے اپنے نبی پر کیا نازل کیا؟ ذکر نازل کیا، کہ یہ قرآن کلام پروردگار عالم ہے۔ یقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے لیکن یہ ذکر للعالمین ہے۔ تو ہم جہاں سے احکام الہی کو دریافت کرتے ہیں وہ ذکر پر قرآن مجید ہے۔ تو اگر میں قرآن مجید پہ کمپلیٹلی عمل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں دائم الذکر ہوں۔ تو لیکن اس کے ساتھ پھر ذکر لسانی میں ہم آتے ہیں، تاکہ ذکر نفسی یعنی انٹرنل ذکر، اللہ کی یاد بھی تبھی رہتی ہے جب زبان یاد خدا میں رہے۔ میں ایک چھوٹی مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ جس طرح آپ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، اگر تسبیح نہ ہو تو ہم کبھی کبھی ذکر بھول جاتے ہیں، لیکن جب تسبیح جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہمیں ذکر یاد رہتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو خاک شفا کی تسبیح ہے تو اس کی ایک خوبی یا اس کے ثواب اتنا ہے کہ فرماتے اگر وہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور اگر آپ تسبیح نہ بھی پڑھیں تو وہ دانے آپ کی طرف سے تسبیح کرتے ہیں، تو شفا کا اتنا ثواب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز ذکر خدا کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ تو اس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وقم الصلاۃ للذکر، نماز کو قائم کرو، کیوں؟ تو اگر میرے ذکر کو قائم کرنا چاہتے ہو نماز کو، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، حدیث قدسی میں ہے کہ اگر میرے ہم نشیں بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرا ذکر کرو، اور صرف ذکر نہ کرو، میرا شکر بھی کرو، اور کفران نعمت نہ کرو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی کئی روایات ملتی ہیں، ذکر کی مصادیق بتاتے ہیں، اس میں نماز جمعہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں کئی ایسے اذکار ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے تو وہ بھی اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن بیسک جو چیز اہل بیت علیہ السلام بتائیے وہ یہی ہے کہ ظرف وجود کو اگر اطاعت پروردگار عالم میں آپ گزاریں، یعنی آپ کے 24 گھنٹے اگر خدا کی اطاعت میں گزرتے ہیں اور خوف اور رجا، گناہ سے دور ہوتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کی افطاری کرواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو جنت امید ہے۔ اچھا، اس کو توفیق الہی بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے کہا کہ اچانک واپسی کیوں ہو جاتی ہے، تو کیا توفیقات سلب ہونے سے واپسی ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، توفیق جو ہے وہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ملتی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے توفیق جو ہم سلب کی بات کرتے ہیں، پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے توفیق جو ہے آپ کی سلب ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس چیز سے کہ اللہ کی سزا ہوتی ہے نا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے نا، وہ جوان کہتا ہے کہ موسیٰ تم نے کہا جو اللہ کو نہیں مانتا، خدا اس پہ اپنے سب سے بڑا عذاب نازل کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، پھر اللہ بتاتے ہیں میں نے اس پہ اپنا عذاب نازل کر دیا۔ تو وہ جوان پوچھتا ہے کہ اللہ سے بات ہوئی؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہاں میری بات ہوئی۔ تو کہا میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہترین گھر ہے، اچھا خاصا کما رہا ہوں۔ تو یہ جملے آپ کو کئی ایسے لوگ بھی بول سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں یا بے دین ہیں یا بالکل انکاری ہیں وجود خدا کے۔ وہ کہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اور آپ جو اللہ کو مان رہے ہیں، آپ مشکلات میں، آپ فقر و فاقہ میں ہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اور مسائل ہوں، تو وہ اس چیز کو یہاں سے ربط دیتے ہیں۔ تو حضرت پروردگار عالم جواب دیتے ہیں، اس زمانے میں اللہ نے جواب دے دیا کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے اور ایسی باتیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں نے اسے اپنی ذکر سے، اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا ہے، محروم کر دیا۔ اللہ اب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ مثلا بچہ پیدا ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، اور وہ اسے یاد ہی نہ کرے، تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے
کہ اللہ کہتا ہے میں نے اسے اپنی ذکر سے محروم کر دیا ہے. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور یہ عذاب الہی کے نتیجے میں جب آپ کفر کرتے ہیں تو خدا پھر اپنے ذکر سے محروم کر دیتا ہے. اب وہ خدا کا کفر ہو یا وہ کفر نعمت ہائے پروردگار عالم کفر ہو کہ وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو. ان کفرتم عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کرو گے، مطلب میں نے تجھے اولاد دی ہے کفران نعمت کرو، میں نے تجھے رزق دیا ہے کفران نعمت کرو. اب کوئی کہے کہ مولانا یہ کفران نعمت کیا ہے؟ اب میرے پاس اللہ نے رزق دیا ہے، میں بولتا ہوں ارے خدا تمہارا شکر ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، میں زبان سے بولتا ہوں تمہارا شکر ہے. پھر ہم شکر بھی آتے ہیں تو ایک شکر لسانی ایک شکر عملی ہے. ایک زبان سے صرف کہتے ہیں شکر للہ شکر للہ شکر للہ اور سال کے اینڈ پہ خمس نہیں دے رہا، تو یہ شکر نہیں ہے کہ اللہ تمہارا بہت شکریہ، تو نے کھانا دیا، تو نے مرغی دی، تو نے بدن دیا، تو نے آنکھیں دی، لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا. تو یہ جتنے بھی اعمال عبادی ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ خمس ہو، وہ صدقہ ہو، وہ خیرات ہو، یہ تمام تر اعمال اللہ کو تھینکس بولنے کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. شکر تبھی ہوتا ہے نا کہ ایک باپ آپ کو صبح سے شام تک آپ بچے کے لیے محنت کرے، تبھی اللہ نے اس بچے پر اس باپ کی اطاعت کو واجب کیا، اس ماں کی اطاعت کو واجب کیا، کیونکہ شکر اطاعت میں آتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں، اگر دن رات کوئی آپ کے لیے محنت کرے لیکن آپ اس کی اطاعت نہ کریں، تو یہ کفران نعمت ہے کہ مولانا میں نے اپنے باپ کے لیے یہ خریدا، میں نے باپ کے لیے وہ خریدا، لیکن وہ باپ کہے میں اس کا کہا نہیں مان رہا، تو یہ کفران نعمت ہے. تو سب سے بڑی نعمتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، ہمارے اوپر نازل کی ہیں، تو یہ جو عملاً جو شکر کرتا ہے اور جو شکر نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، پھر خدا اسے اپنی عبادت کی لذت سے، اپنے در سے خدا اسے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو قبل ایک اور جو ہے وہ اینگل سے اور ایک اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم حضور قلب کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پروردگار کا قرآن کے اندر آئے تھے کہ دلوں پہ چین جو ہے وہ خدا کے ذکر کے اندر ہے. اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں اس میں جو لوگ ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں، چاہے وہ مواحد ہوں یا غیر مواحد ہوں، کسی مختلف ناموں سے، کسی بھی کریکشن سے جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے اپنے ناموں سے، تو کیا وہی کیفیت پاتے ہیں جو ایک مسلمان حضور قلب پیدا کر کے پاتا ہے، یا وہ مختلف ہوتی ہے؟ لیکن اس طرح میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا نا کہ قرآن میں آیت ہے کہ اذکرونی اذکرکم، نا سورہ بقرہ کی 152 ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں یاد خدا سے مراد کیا ہے کہ اللہ پھر اس بندے پہ خاص توجہ کرتا ہے. وہ اللہ کا میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک کلاس روم میں ہیں، آپ کے پاس 20 شاگرد ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک شاگرد جو استاد کی بات کو مانتا ہے اور صحیح سے کام کرتا ہے تو اس پر اس ٹیچر کی تھوڑی توجہ زیادہ چلی جاتی ہے. اس کے اندر استطاعت ہے، اس کے اندر ایبلٹی ہے گرو کرنے کی. تو اس کے بجائے کہ وہ جو 4-5 ڈل شاگرد ہوتے ہیں جو دن رات ادھر ادھر کھیل کود میں گزار، ان کو پتا ہے ان کو جتنا سمجھاؤں یہ سننے والے نہیں ہیں، تو وہ اپنی توجہ اس کے بجائے کہ ان پہ متمرکز کرے وہ اس پہ متمرکز کر دیتا ہے. تو یاد خدا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تو اس میں آپ کی توجہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدایا تمہاری یاد سے میں اپنے قلب کو زندہ رکھتا ہوں. مطلب قلب جب مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اللہ کی توجہ نہیں رہتی. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگارا تمہاری یاد سے میں اپنے دل کو زندہ رکھتا ہوں اور اپنی عقل کو نور بخشتا ہوں تمہاری یاد سے. مطلب عقل ہو پر اندھی ہو، اس عقل کا فائدہ کیا؟ عقل ہو، آنکھیں ہوں پر انسان دیکھ نہ پائے. تو آپ جب دوسرے مذاہب کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ وہ پکار رہے ہیں، لیکن سوال ہے کس کو پکار رہے ہیں؟ کیونکہ اصل آپ کے ذہن میں جو خدا کا تصور ہے وہ کون خدا ہے. یہ تو ضرور ہے کہ جو بھی پکارتا ہے ان دی اینڈ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن وہ کس کو پکار رہا ہے، اس کے ذہن میں جو تصور ہے وہ کس کا. اگر بدھ کا تصور ہے تو یقیناً اس کو سکون نہیں ملے گا. اگر کسی اور چیز کا تصور ہے تو وہ سکون سے مالا. سکون، اصل سکون ہوتا ہے اللہ کی یاد میں. سکون ہوتا ہے کہ یعنی مطلب مجھے اللہ کو یاد بھی ایسے کرنا ہے جیسے اللہ کو پسند ہے. اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، جیسے بعض لوگ جو کرامات ریاضت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اس میں نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کھولیں، لوگ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ میں نہیں سمجھا آپ کے سوال کو. جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں مگر کسی بھی ریاضت کے ذریعے سے ان کے اندر کوئی کمال، کوئی جمبہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟
لیکن ریاضتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کے اندر کیونکہ وہ کافر ہو، مسلم ہو یا مومن ہو، روح تو سبھی کے اندر ہے نا، تو کچھ روح کے ہڈن پاورز ہیں، تو وہ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے نفس پہ قابو پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر برا کھانا مسلمان کھائے انگریز کھائے تو نقصان تو دونوں کو ہوگا، اور اچھا کھانا اگر مسلمان کھائے کرسچن کھائے تو فائدہ تو دونوں کو ہوگا۔ تو اگر وہ اعمال جو اہل بیت نے، میں مثال دیتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں پر ظلم سے نہیں چل سکتی، تو اب یہ کسی کی بھی حکومت ہو کہ آپ جب ان معاشروں میں آتے ہیں، مثلا آپ کو ایک نظم نظر آتا ہے، مجرم کو سزا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر مسلم کلچر میں آپ چلے جاتے ہیں، تو اللہ پارٹی بازی تو نہیں کر رہا نا، اللہ نے ایک رولز بتائے ہیں، اس رولز کو کوئی بھی فالو کرے۔ مثلا کہتے ہیں آپ سیٹ بیلٹ باندھیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو مثلا آپ کا سینہ بچ جائے گا ٹوٹنے سے، یا آپ بائک چلا رہے ہیں ہیلمٹ ہوگا تو آپ بائک سے گریں گے تو آپ کا سر نہیں ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ مسلمان پہنے تو اس کا سر بچ جائے اور اگر کوئی کافر پہنے تو اس کا سر ٹوٹ جائے، نہیں، اللہ کے رولز بھی اسی طرح ہیں، یہ بقائے انسانیت کے رولز ہیں۔ جب اللہ نے رولز بنائے ہیں، وہ جتنے بھی حلال و حرام ہیں، اس کا نقصان خدا کو نہیں، انسان کو نقصان ہوتا ہے، اس کی روح کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ریاضت کرتا ہے تو یقیناً اس کی جو روحانی چند ونڈوز ہیں، کھڑکیاں ہیں، وہ کھل جاتی ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری اس کے اندر ایک روحانی پاورز آتے ہیں، لیکن وہ وہیں تک محدود ہوتے ہیں، وہ لقاء اللہ کی منزل تک پھر بھی نہیں پہنچ پاتا۔ جو حقیقی لذت ہے، جو حقیقی پاورز ہیں، وہاں تک وہ پھر بھی نہیں پہنچ پاتا، اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے وہ آگے نہیں جاتا۔ اگر آگے جا پاتے تو آپ کو ملتے، صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی ایسا بدھسٹ ولی نہیں ملا آپ کو، کوئی ایسا ہندو ولی نہیں ملا۔ بہت زیادہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہوا میں تھوڑا 1 فٹ آدھا فٹ اوپر چلے جاتے ہیں، اور تو کوئی خاص پاورز نہیں ہے، یا مائنڈ ریڈنگ کی کچھ ٹیکنیکس ہیں تو لوگوں کا آپ مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں، تو یہ ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا بہت آتا ہے۔ لیکن جب آپ لقاء اللہ سے ملتے ہیں، پھر آپ کے اتنے واقعات ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، کشمیری کے، آیت اللہ نخدکی کے، اصفہانی کے، آیت اللہ العظمہ بہجت کے، تو وہ لقاء اللہ کی منزل پر تھے۔ اور یہی نشانی ہے کہ خدا، علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ ریاضت کرنا شروع کر دیں گے، ریاضت کا مطلب یعنی کمپلیٹ اپنی زندگی اس راستے میں گزاریں گے اور اذکار پروردگار عالم کریں گے، پھر خدا دانا دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا خدا آپ کو ایک طاقت دے گا۔ تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، تو ان کے کئی شاگرد تھے، مثلا وہ کہتے تھے میرے اگر 36 شاگرد تھے نا، تو 36 میں سے 4 میرے پاس بچے گا، قبلہ اور کہاں چلے گئے کہ سب ان چکروں میں پڑ گئے کہ اللہ نے اگر کسی کو ریاضت کے نتیجے میں کوئی طاقت دی، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ تو یہ کبھی کبھی خدا آزمائش کے لیے بھی انسان کو ایک پاور دیتا ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی مولانا میں جو دعا کرتی ہوں قبول ہو جاتی ہے، اس کے ارد گرد خواتین کا ایک جھرمٹ جمع ہو گیا کہ یہ مستجاب دعا، اسی میں لگ گئی۔ میں نے کہا اللہ نے دیا تھا، تمہیں آزما رہا تھا خدا، کہ جب خدا ایک پاور دیتا ہے تو ہمیں آزمائش کرتا ہے کہ اسی پاور کو چپک جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے۔ غیر خدا جو بھی ہے، انسان اس سے دل نہیں لگاتا، وہ کوئی بھی پاور ہو، اس کا دل بس ایک ہوتا ہے کہ میں جتنا ہو سکے جو پروردگار عالم کے قریب ہو جاؤں، اور ایکسٹرا آرڈنری خدا اس انسان کو طاقتیں دیتا جاتا ہے۔ تو غیر مسلم جتنے بھی ہوں، اگر وہ صحیح طریقے سے اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح پروردگار عالم نے انسان کے لیے حکم فرمایا ہے، تو یہ سطحی چیزیں ان کو مل جائیں گی، لیکن باقی نہیں ملیں گی۔ یہ غالباً سید علی حمدانی کا واقعہ ہے کشمیر کا، کہ اس زمانے میں جب وہ کشمیر گئے تو وہاں پہ یہ ہندو پنڈت اور ریاضت کرنے والے یہ بہت سارے لوگ موجود تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی ایک شیعوں کا بہت بڑا عالم دین آیا ہے جو صاحب کرامت بھی ہے، مطلب اتنی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ تو وہ وضو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا ایک وہ لا دیا، جو بدھسٹ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، ایک راہب تھا، اس کو لا دیا جو صاحب کرامت تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ ہے، اور انہوں نے کہا ہمارے یہ عالم ہے۔ تو اس راہب نے کہا تجھے کیا آتا ہے نا؟ تو آغا اس وقت وضو کر رہے تھے، اس نے کہا کہ مجھے کیا آتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کیا دکھانے آئے مجھے؟ تو انہوں نے کہا میں اتنا بڑا صاحب کرامت اور پورا گاؤں میرا مرید ہے۔ اب اس کو یہ تھا کہ یہ نیا آدمی آیا ہے تو یہ میرے سارے مرید نہ توڑ دے۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا آتا ہے؟ تو اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، کئی فیٹ ہوا میں اوپر گیا، اور اس کے جتنے مرید تھے وہ تو مبہوت رہ گئے۔ تو آغا اس وقت وضو کر رہے تھے، اور انہوں نے جب بازوؤں کو دھو لیا، سر کا مسح کیا، اور جب پاؤں کی طرف جھکے پاؤں کا مسح کرنے کے لیے، تو انہوں نے ہلکا سا اپنی جوتی کو اشارہ کیا۔ تو وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہا کہ جوتی اٹھی ہوا میں، اور اس وقت سر پہ اتنا لگی کہ وہ آ کے زمین پہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے وہ نوکر ہیں کہ اللہ نے ہماری جوتی کو اتنی طاقت دی ہے، تو یہ کوئی اہل
تقویٰ اور اہل ذکر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی کرامتوں کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پہ مسلمان بنایا، اہل بیت کا چاہنے والا بنایا. تو یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو تصور ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو روایات سے احادیث سے تصور ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان وہ ریاضتیں کرے جو پروردگار عالم نے بتائی ہیں. ایکسٹرا آرڈنری جو صوفیہ کرتے ہیں ادھر ادھر نہ جائے، ہمیں ریاضت بھی وہ کرنی ہے، عبادت بھی وہ کرنی ہے، ذکر کا طریقہ بھی وہ اپنانا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے. جیسے مولا علی میں نے آپ کو شاید 2-3 دن پہلے واقعہ بتایا نا کہ مولا کے صحابی تھے عامر، اس کی شکایت کی اس کے بھائی نے کہ مولا اس نے گھر کو چھوڑ دیا ہے اور یہ کمپلیٹلی مرتاز بن چکا ہے. تو مولا نے اس کو بلایا، امام نے کہا آئے ہو تم پر، تم بھی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ تو اس نے کہا مولا آپ جو ایسا کرتے ہیں، آپ گرم لباس پہنتے ہیں، آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ ٹوٹی ہوئی روٹی کھاتے ہیں. تو ایک امام کا یہ بھی واقعہ ہے کہ جب ایک مولا کا صحابی تھا اور کہنے لگا مولا آج کی رات میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. امام نے کہا تم میرے ساتھ نہیں کھا سکتے. اس نے ضد کی مولا آپ کے ساتھ. امام نے کہا نہیں، تم حسن حسین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، میرے ساتھ نہیں کھا سکتے. تو اس نے ضد کی کہ مولا نہیں، بس آج تو آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گا. تو کہتے مولا کے ساتھ سفرے پہ بیٹھا تو مولا نے ایک گونی منگوائی اور اس میں سے اس کا سرا کھولا اور اس کے اندر سے جو کی سخت روٹی نکالی اور اپنے گھٹنے پہ توڑی. تو اس نے جیسے یہ منظر دیکھا کہ مولا میں دوسرے سفرے پہ جا کے مولا حسن حسین کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں، سچ مچ یہ غذا میں نہیں کھا سکتا. تو کئی لوگ یہ کہتے کہ مولا سوکھی روٹی کھاتے تھے اور اپنے ساتھ سوکھی روٹیاں رکھنا شروع کر دیں، مولا ایسا لباس پہنتے تھے میں بھی ایسا ہی لباس پہنوں گا. تو مولا نے اس کو ڈانٹا. امام نے کہا کہ میں نے سنا تم نے گھر چھوڑ دیا ہے. کہا مولا آپ ایسے عبادت کرتے ہیں، آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، آپ پھٹی جوتیاں پہنتے ہیں، تو میں نے بھی وہ کیا ہے. تو مولا فرماتے بندے خدا جس مقام پر میں ہوں تم نہیں ہو، علی وقت کا حاکم ہے، مجھ پر اللہ نے عدالت واجب کی ہے، مساوات واجب کیا ہے، اور میرے لیے واجب ہے کہ میری امت کا جو غریب ترین فرد جو کھاتا ہے علی کو وہ کھانا ہے. اللہ نے مجھ پہ، تمہارے اوپر تو واجب نہیں ہے، تم کیوں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ذکر کیسے کرنا ہے، اپنا مراقبہ کیسے کرنا ہے، اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں اسی طریقے سے ہمیں کرنی ہے جو طریقہ محمد اور آل محمد نے ہمیں بتایا ہے اور سکھلایا ہے. صحیح. اچھا بعض لوگ ہیں تھوڑی سی جو ہے وہ احترام ماہ مبارک کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، اصلاحی گفتگو بھی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ضروری چلنی چاہیے، جہاں پر ہم اس ذکر کی بلندیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. لقاء اللہ کی منزل پر انسان کس طرح سے پہنچتا ہے، اس کے کیا نشیب فراز ہیں، اس کے کتنے مراحل ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے وہ آرائز آپ کی خدمت میں جو ورڈز کیے جا رہے ہیں. تھوڑا سا قبلہ احترام کے حوالے سے بعض لوگ ہیں جب ہم ایک طاغوت کی بات کرتے ہیں، بعض دفعہ سیاسی طور پہ طاغوت کی بات کرتے ہیں اور بعض دفعہ گھروں کے اندر چھپے ہوئے طاغوتوں کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ طاغوت کے زمرے میں آ گئے. ایک شخص ہے جو کہ گھر میں ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، احترام بھی نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے جو دوسری جنریشن پہ اثر پڑ رہا ہے، تو کیا اس کو خدا طاغوت کے زمرے میں شمار کرے گا؟ اس سارے کیا معاملات اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کا جو سوال ہے، یہ سوال اس میں چلا جاتا ہے آپ کا کہ ہم کس طرح خود کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں اور وہ کون سے اسباب ہیں، وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم دور ہوتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک مومن نے بھی مجھے کہا کہ مولانا یہ بڑا المیہ ہے کہ میری بیٹی اب حجاب نہیں کرتی. تو میں نے کہا کہ وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو اس کے اوپر افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. پھر وہی بات ہوئی کہ ان کے کزنز جو ہیں یا وہ ہیں وہ حجاب نہیں کرتے، تو وہ ان کی ظاہر صحبت جو آپ کی رہتی ہے، آپ اس صحبت سے بڑا اثر لیتے ہیں. اردو کی مثال ہے نا کہ خربوزہ خربوزے سے رنگ لیتا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت چھوڑیں گے تو وہ ان سے اثر لیتے ہیں. کیوں فرمایا کہ علماء کی ہم نشینی کرو، اتقیاء کی ہم نشینی کرو. جو علماء سے مراد صرف ایک عالم دین نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ جو نفع سمجھتے ہیں، جن کو یہ فکر ہے کہ اپنی دنیا بھی بچانی ہے، آخرت بھی بچانی ہے، تو ان کے ساتھ اپنے وقت گزارو، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ. اب یہاں پہ کہتے ہیں مولانا صلہ رحمی اور قطع رحمی. صلہ رحمی ایک عمل ہے لیکن اس سے برتر ہے اپنے دین کو بچانا. اگر صلہ رحمی کے چکر میں میرا دین تباہ ہو رہا ہے، صلہ رحمی کا مطلب ایک فون کال کر دیں، چلے جائیں، تھوڑا ان کو امر بالمعروف کر دیں، ملن جلن ہو. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے میرے بچے خراب ہو رہے ہیں تو ملنا جلنا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا غیور ہے، غیرت مند ہے.
اگر کوئی حکم پروردگار عالم کو پامال کر رہا ہے اور میرے گھر میں سینہ تان کے وہ چل بھی رہا ہے تو مجھے غیرت آنی چاہیے. یہ للکار رہا ہے میری غیرت کو. امام حسین اگر کربلا میں گئے تو کیوں؟ یہ غیرت الہی کا سبب تھا نا کہ وہ دین و خدا کو پامال کر رہا تھا. اگر روزہ واجب ہے وہ وداؤٹ اینی ایکسکیوز وہ روزہ نہیں رکھ رہا، نہ بیمار ہے نہ شوگر ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا اور اللہ کے ایک حکم کو میرے گھر میں پامال کر رہا، تو ایسے بندے کو اپنے گھر میں چلنا ہی نہیں دینا چاہیے اور ان کو ایکسکیوز کر دیں بھائی کم از کم رمضان میں میرے گھر میں نہ آیا کرو، اگر آتے ہو تو افطار کے وقت آئے اس کے وقت آؤ. کیونکہ اس میں بڑی احکام الہی میں ایون ہمارے یہاں ہے کہ اگر آپ پانی پیتے ہیں رمضان میں، بیمار بھی ہیں، اگر آپ اللہ نے اجازت بھی دیے تو آپ روزے دار کے سامنے نہ پیا کریں یا منہ تھوڑا ادھر کر لیا کریں، یا کھانا کھانا ہے تو دور جا کے کھانا کھایا کریں. تو کیونکہ یہ ادب ہے، اس مہینے کا ادب ہے اور اس روزے کا بھی ادب ہے. اگر میں نہیں رکھ رہا تو کم از کم میں ادب تو کر سکتا ہوں نا. یعنی دوسروں کو چھوڑ دیں، میں قطر ایئر لائن میں آ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پروہیبٹڈ ہے کہ آپ کھلی جگہوں پہ مثلا کھا نہیں سکتے. جب یعنی بے دین سے بے دین لوگ بھی جب یہ اعلان کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک کا ایک احترام ہے. آپ جس طرح دوسروں کا احترام کرتے ہیں کم از کم اللہ کا احترام تو کریں، اللہ کا ادب تو کریں. تو اس سے کیا ہوگا، جو گناہ کا قب ہے گناہ ختم ہو جائے گا. مطلب کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے، ایک جنگل کا قانون بن جائے گا. تو جب آپ کے بچے کے دل میں دین کا ادب ہی نہیں ہوگا، احترام ہی نہیں ہوگا تو آپ دین کو قائم کیسے کر سکیں گے. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ریاضت کی، ریاضت میں بھی مولا علی بتاتے ہیں کہ پہلی شرط جو ریاضت میں ہے نا وہ مراقبہ اور محاسبہ ہے. صحیح. مراقب رہنا، مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب خیال کرنا. کہا کہ وہ کیسے کریں تو فرمایا 3 چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے یا 2 چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. وہ کیسی ہے کہ جو بھی کرو، جو بھی کام آپ کر رہے ہو اس میں چند سیکنڈز کے لیے رک جاؤ کہ جو میں کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے. حرام رک جائے اور حلال ہے آگے بڑھ. کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، میں مظہر جاوید بول رہا ہوں اور نیدر لینڈ سے. آج کل میں ادھر آیا ہوں، ویسے یو کے میں آتا ہوں. میرا مولانا صاحب سے ایک کوشچن ہے. انہوں نے کہا کہ تربیت کے معاملے میں کہ آپ کا لازمی ہے کہ آپ تربیت کریں. مسئلہ ہے کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی ہے اور وہ جو ہے کہ باپ جو ہے کہ اولاد کو اپنی تربیت دیتا ہے لیکن اس کے آڑے جو ہے وہ زیادہ ماں کے قریب ہے. ماں کو تربیت، ماں جو کہہ رہی ہے نہیں، باپ جو کہہ رہا ہے غلط ہے اس کو فالو نہ کرو، لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ تر فالو کرتی ہے ماں کو. یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک تصادم ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک کون جو ہے؟ مثلاً ہے کہ والد کی تربیت کرنا چاہیے، بچے جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے آپ فالو نہ کریں ماں کو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو آخرت میں کس چیز کو کہے گا کہ آیا تم دونوں کی ذمہ دار کون ہے؟ بچوں کی نہیں کی، ٹھیک ہے، ذمہ دار اس کا قصوروار والد ہوگا یا والدہ ہوگا؟ اس کے بارے میں پلیز ذرا آپ مجھے بتائیں. یہ سوسائٹی کا عام ایک جذب ہے، عام پرابلم یہ ہو رہا ہے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر. بہت اچھا سوال ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے مظہر جاوید بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی آپ سوال سن لیا یا میں دوہراؤں؟ جی میں نے سوال ان کا سمجھ لیا. تو دیکھیے ہم پھر انہی بیسک رولز پہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں دائم الذکر رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو 24 آورز ہیں وہ اللہ کے احکام کے مطابق گزریں. اب بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس پہ کیا واجب کیا ہے. اگر وہ بیوی اپنی شریعت جو ہے وہ UK کے یا یورپ کے یا US کے یا کینیڈا کے رولز کو سمجھ رہی ہے تو دین تو ہمارا اس شریعت سے پھر لینا دینا نہیں ہے. تو یہاں جو اللہ نے، آپ روڈز پہ نکلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے، لیکن آپ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر یہ ایک خاتون کو سوچنا چاہیے اس پہ اپنے شوہر کی اطاعت واجب ہے. وہ اپنے شوہر کی ولایت میں بھلے وہ خود کمائے لیکن ہے اطاعت، مرد کی اطاعت کے اندر وہ زندگی گزارتی ہے. اور اگر وہ احکام الہی کی بات کر رہا ہے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے تو وہاں پہ، اور اس میں اگر ہم دین کی بات بھی نہ کریں، چلیے ہم دین سے بھی تھوڑا ہٹ جاتے ہیں، ویسے ہی آپ کے بچوں کے اسکولز کے پرابلمز ہیں، ویسے بچیوں کے پرابلمز ہیں یا بھی آپ کے سوشل ایشوز ہیں. اگر آپ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے، آپ کی سوچ ایک نہیں ہوگی، آپ کی تھنکنگ ایک نہیں ہوگی تو بچہ کیسے گرو کرے گا؟ وہ تو ایسے والد سے والدہ سے باغی ہو جائے گا. تو آپ دونوں کی جو آپس میں یونٹی ہے اس بچے کے اندر ایک اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے، کانفیڈنس پیدا کرتی ہے
اور وہ آپ سے سیکھتا ہے. بچے سنتے کم ہیں, بچے دیکھتے ہیں. جو بیٹی بچپن سے اپنے ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھے گی, آپ اس سے توقع نہ رکھیں کل وہ شادی کر کے اپنے شوہر سے نہ لڑے. جو وہ دیکھتی ہے وہ سیکھتی ہے, اور جو سیکھتی ہے ان چیزوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا دیتی ہے, اس کی زندگی کا آئینہ بن جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ تربیت میں ہمیشہ بول رہا ہوں سب سے بڑا کردار ماں کا کردار ہے. اور اگر وہ اپنے میاں کی اطاعت کر رہی ہے تو گویا اپنے اولاد کے وجود میں ایک ادب کا پہلو بیدار کر رہی ہے. یہ دیکھیے دو چیزوں کے ڈر ہوتا ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ان کنٹریز میں اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے, تھوڑا کان کھچائی نہیں کر سکتے, پتہ نہیں یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. تو اللہ تو آپ کے کان نہیں کھینچ رہا نا. کبھی آپ کو نظر آتے اللہ نے کسی ولی کے, کسی صاحب کرامت شخص کے کان کھینچے ہوں, اللہ نے ڈنڈی سے مارا ہو, ایون اللہ نے کچھ بولا ہو؟ نہیں. جو خوف ہم پروردگار عالم کی بات کرتے ہیں وہ احترام والا خوف ہے, وہ ادب پروردگار عالم ہے. آپ مولا حسین کی زری میں جاتے ہیں, مولا آپ کو نہیں بولتے کہ سر جھکاؤ میری طرف اس طرح ہو, وہ ادب, اس ادب کی وجہ سے آپ کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ادب والد کا ہو, والدہ کا ہو, اور وہ تبھی ہوگا جب میاں بیوی میں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی بیوی ہے جو آپ دین اسے بتا رہے ہیں, حدیث اسے بتا رہے ہیں, سب کچھ بتا رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی آپ کو اور آپ کی بات کو نہیں سن رہی, تو ایسی عورت کے ساتھ رہنا میرے خیال درست نہیں ہے. کیونکہ سب سے اہم چیز ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور یہ ایشوز تبھی آتے ہیں کہ جب آپ شادی کرتے وقت صحیح انتخاب نہیں کرتے. تو یہ شروع سے جب ہماری بلڈنگ ٹیڑھی ہے تو وہ اینڈ تک ٹیڑھی ہی جاتی ہے, اور اس کی تباہی کا شکار بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون سا آپ کو بھی سلام کرتا ہوں اور قادری صاحب. جی علیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تو میرا مس ہو گیا تھا. میں عباس بات کروں جرمنی سے. جی جی عباس بھائی. ایک سوال یہ تھا کہ جی ہماری ایک بہن ہے پاکستان, انہوں نے کسی مولانا سے پوچھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہومس پہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کو پینشن آتی ہے, تو اپنے بچے کو ایران زیارتوں پہ دیں گے. تو کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ زیارتوں پہ جو آپ کا بچہ جا رہا ہے, جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس پہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ خمس نہیں ہوگا. وہ پہلے بھی خمس نہیں دے رہی ہے کیونکہ وہ پہلے کنٹینیو خمس نہیں دیتی ہے. تو اب وہ جو بچہ زیارت پہ جا رہا ہے کیا اس کے اوپر اس کو خمس دینا ضروری ہے اس اماؤنٹ پہ یا نہیں, زیارتوں کے پیسوں پہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں تو مختلف زیارت کے لیے ایک تقریباً ایک طویل پیریڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی 25 کلومیٹر پہ ہوتا ہے, کوئی 30 کلومیٹر پہ ہوتا ہے فاصلہ. تو کیا اس صورت میں نماز جو ہے ہم پوری ادا کریں گے یا نماز کو جو ہے ہم قصر ادا کریں گے؟ کہ کہیں ہم 2 دن رک رہے ہیں اور اس کا پیریڈ کلومیٹر کے حساب سے 30 کلومیٹر ہے, 25 کلومیٹر ہے, تو اس صورت میں ہم نماز کو پوری ادا کرنی ہے یا ہمیں قصر پڑھنی ہے؟ بہت اچھی بات, دونوں کا تھوڑی سی وضاحت سے دے دیجیے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی قبلہ, اس میں جو معصوم کا حرم ہے اور جو غیر معصوم کے حرموں پہ جائیں گے اس حوالے سے کے سوال کو تھوڑا سا اور میں واضح کر دیتا ہوں. میں دوسرے سوال کو سمجھا, پہلا خمس والا میں سمجھ گیا, دوسرا کیا تھا؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ زیارتوں کے درمیان فاصلے ہوتے ہیں, کہیں پر 2 دن رکتے ہیں. اب اس میں انہوں نے ایک سوال یہ نہیں کہا کہ اس میں جو حرم ہے معصومین کے حرم ہے ان کے معاملات الگ ہیں, اور جو غیر معصوم حرم ہے اس کے اوپر اس پر جواب دے دے تو وہاں پر بن جائے گا. کالر کو شامل کر لوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی الحمد للہ. بہت بہت مبارک ہوں اور انتہائی قابل احترام مولانا سید عارف علی شاہ قاضی صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں. مولانا صاحب آپ مولانا صاحب ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جتنی بھی آپ کی چیز ہوتی ہے ان کا اور بہت کچھ اور گھر بیٹھے آپ اور آپ نے ہمیں اپنی یاد سے بات کر رہی ہیں اور مولانا صاحب بہت اچھا. جزاک اللہ. صرف 4 منٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ سسٹر, جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آواز بھی ڈراپ ہو رہی ہے, سگنل بھی صاف نہیں. بہرحال پروردگار آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. قبلہ تیزی کے ساتھ 2 سوال, 4 منٹ ہمارے پاس موجود. پہلا سوال
کہ خمس واجب نہیں ہے اور جو ہے وہ تھوڑا سا ہولڈ فرمائیے گا اگر ایک سوال کا پہلے جواب دے دیں. میرے خیال میں کال لے لیں پھر ہم اینڈ میں جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈراپ ہو گئی. جی قبلہ آپ کنٹینیو کریں. بسم اللہ. ٹائم کر رہے ہیں. جی پہلا جو انہوں نے کہا کہ اگر والدین کسی بچے کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ پیسے اگر ان بچے کو بخش دے رہے ہیں. نہیں بینیفٹ پہ ہیں, خمس نہیں دے رہی ہیں, مگر وہ زیارت پہ بچہ جا رہا ہے تو کیا اس وقت خمس دے گا یا نہیں؟ تو اس کے ہمارا تعلق نہیں ہے وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, لیکن اگر وہ رقم بچے کو بخش دے رہے ہیں نا, ہدیہ دے رہے ہیں بچے کو, گفٹ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ زیارت پہ, تو اس پہ بچے کے لیے خمس نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو ایز اے گفٹ دیا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ جو بچے کو دے رہے ہیں اور وہ بچہ رکھ لیتا ہے, اب ہم لفظ بچہ استعمال کریں, پتہ نہیں 15 سال سے نیچے ہے یا اوپر ہے, اگر وہ بالغ ہے اور مثلا میرے والد نے مجھے 50,000 دے دیے کہ تو یہ آپ کی زیارت کے لیے آپ چلے جاؤ, تو اس پہ تو خمس نہیں ہے. لیکن اگر وہ میں نے پیسے رکھ لیے اور اس پیسے پہ 1 سال گزر گیا تو دین پھر اس پہ خمس ہے. جب 1 سال اس پیسے پہ گزر جاتا ہے, میں اس کو استعمال نہیں کرتا بٹوین دی ایئر, تو اس پہ پھر خمس آ جاتا ہے. لیکن اگر میرے اس خمس کے حسابی ایئرز میں اگر اس میں وہ چیز آتی ہے تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے. ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس میں اصل چیز ہے وہ آپ کا 1 سال ہے. تو اب لینے والا خمس دیتا ہے کہ نہیں دیتا, دینے والا خمس دیتا ہے کہ نہیں دیتا, یہ الگ الگ ان کے مسائل ہیں. تو اگر بیٹے کو وہ گفٹ دے رہے ہیں اور پیسے بخش رہے ہیں, کئی ان کے اسکول کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, بچوں کی خرچی کے لیے پیسے ہوتے ہیں, تو اس پہ خمس نہیں اگر وہ بچہ اس پہ زیارت کر دیتا ہے. لیکن وہ ایک فار دا لانگ ٹائم پیسے کو رکھ لیتا ہے اور اس کے یوز میں بھی نہیں آتا, مطلب زیارت پہ بھی نہیں گیا اور اس نے 1 سال 1.5 سال پیسے رکھ لیے, تو اگر اس پہ لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر اس پہ اس کو خمس دینا ہے. رہی اس خاتون کی بات جو کہہ رہے ہیں اس کو اپنے شوہر کی پینشن ملی ہے, تو اس میں مختلف مراجع کی مختلف فتاوی ہیں. کیونکہ وہ خاتون خمس نہیں دے رہی, اس کا مطلب وہ خاتون خود کماتی نہیں تھی, اپنے مثلا شوہر کے انڈر تھی, تو اس پہ تو خمس تھا ہی نہیں نا, کیونکہ وہ کماتی نہیں, اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے, اب شوہر کی جو پینشن ہے ایز اے سیلری اس خاتون کو ملتی ہے, تو وہ پیسہ اس خاتون کا ہے یا اس کے بچوں کا ہے, تو یہ پھر اس کا تعین ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس خاتون کو ہی مل رہا ہے اور وہ خود اپنے بچوں کا خرچہ چلا رہی ہے, تو اگر وہ اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ بچ رہا ہے دین اس پہ خمس ہے. لیکن جس اگلا سوال, ہاں نیکسٹ کوشچن. ریاست زیارت پہ حرموں کے اندر فاصلہ ہے, دوسرے شہر جا رہے ہیں 2 دن, تو اس پہ تو نماز قصر ہے, اس پہ کلی حکم ہے نماز قصر ہے. جب آپ معصوم کا حرم ہے تو وہ تو ایک الگ حکم ہے نا, امام حسین کے گنبد کے نیچے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک الگ حکم ہے. لیکن جتنی بھی زیارتیں ہیں, آپ کربلا سے نجف جا رہے ہیں, نجف سے سامرہ جا رہے ہیں, تو ان بٹوین جتنی بھی ہیں تو آپ کی نماز جو ہے اس میں قصر پڑی جائے گی. قصر ہے ٹھیک ہے جی, سوائے حرموں کے وہاں جائیں تو پھر پوری پڑے. ہاں تو اس میں بھی حکم خاص ہے کہ اس میں پھر آغا سیستانی کا مختلف کا کہ وہ گنبد امام حسین کے نیچے ہے, اس کا خاص ایریا ہے, اس ایریا میں آپ کی نماز پوری ہوتی ہے, نہ کہ پورے کربلا میں آپ کی نماز پوری ہوتی ہے. نیکسٹ کیا تھا خاتون کا؟ جی بس یہی تھے 2 سوال تھے, اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی 1 منٹ اور بات کرنا چاہیں تو کر لیں, وہ جو خمس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہاں تو خمس کے حوالے سے وہی ہے کہ اپنا ایک تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے وہ اپنا سال جو ہے وہ مقرر کر دے. ایک تربیت کے حوالے سے مومن نے سوال کیا تو بڑا اہم ہے کہ میں ہمیشہ بار بار ایک چیز پہ زور دے رہا ہوں, کہ والدہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے. اور یہاں پہ سب سے بڑا ایشو لینگویج کا ہے. میں تقریباً جن بھی مومنین کے گھروں میں جا رہا ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ انگلش تو آپ کا بچہ ویسے ہی سیکھ جائے گا. تو مطلب مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے میکس سے میکسیمم اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ جتنی ملٹیپل وہ لینگویجز بولے گا, ملٹیپل کلچرز کو جانے گا, کیونکہ ایک لینگویج کے ساتھ ایک کلچر بندھا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ قرآن سے متمسک ہیں مختلف, اگر آپ اردو جانتے ہیں تو تقاریر سے, اگر آپ فارسی جانتے ہیں تو کتنی کتب سے, اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو یہ بایو ہے, سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. ماں کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ اخلاقاً اس پہ واجب ہے, وہ خود پہ واجب کر لے کہ اپنے بچے کے ساتھ اپنی لینگویج میں بات کرے, تاکہ وہ بچہ زیادہ سے زیادہ گرو کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لینگویجز آئیں. تو بالاخص والدین کے لیے ہے کہ مائیں بہت زیادہ محنت کریں, تاکہ اگر آپ بچوں کی نسلوں کو بچانا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی جس طرح کھانے پینے پہ آپ توجہ دیتے ہیں کہ آج پراٹھا کھلانا ہے اور آج کیا کھلانا ہے, تو اسی طرح
بچے کو علم کی غذا مجھے کیا دینی ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ غور کریں اور اس پہ تمرکز کریں۔ بالکل صحیح، بچوں کو تو دیں، پہلے خود بھی تو اس غذا کا بندوبست کریں۔ بہرحال خیر، اس کے اوپر ایک دن اور بات کریں گے اچھی طرح۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے لیے، ایک مرتبہ آپ نے پھر اپنا قیمتی ٹائم اپنی بہت ہی مصروفیت کے باوجود جو ہے وہ اہل بیت ٹیم کو دیا، اور اہل بیت کی ہماری ٹیم، ہمارے ممبران اور جو ہمارے کنٹرول روم پہ کام کرتے ہیں تمام کی طرف سے جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں۔ مہمان خدا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور سپر حضور قلب کے اوپر جو والد صاحب کاظمی صاحب رائز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ